अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलात वस्सलाम अला रसूलिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हमने 258 ता 261 की है। अच्छा, मैंने आज आपको सवाल पूछने हैं, पहले तर्जमा करूंगा और ज़रा सवालों के जवाब दीजिए ताकि हमें पता चले कि हमने समझ लिया इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 258। अलम तरा इलल्लज़ी हाजा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। क्या तुमने उस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से झगड़ा किया? झगड़ा इस बात पर कि इब्राहीम का रब कौन है, और इस बिना पर कि उस शख्स को अल्लाह ताला ने हुकूमत दे रखी थी। अब आप पहले तो मुझे यहाँ बताएं कि झगड़े की वजह क्या थी, किसके बारे में झगड़ा था? उसको इक्तदार और ताकत मिली हुई थी, उसमें मस्त हो गया था। डॉक्टर साहबा, अगर आप इसको कहें ना कि झगड़ा रब के बारे में था, हाजा इब्राहिम फी रब्बिही, कि उसको ताकत और उसके नशे ने उसका दिमाग खराब कर दिया था और वो अपने आप को अल्लाह की ताकतों का अहल समझ रहा था। ये है मसला। बात खोल के समझे। देखें, कल हमने इसको इतने दफा डिस्कस किया कि उसने रब के बारे में झगड़ा किया, यानी रब का मतलब कि उसकी सिफात के बारे में। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, क्या कहा? इस काल इब्राहिम रब्बी अल्लज़ी युहयी यमीत। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब तो वो हस्ती है जो मौत भी देता है और जिंदा भी करता है, काल, तो उसने जवाब दिया आना उखी व उम्मीद, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। देखें रब की बराबरी का किस तरह दावे कर रहा है। रब की जो सिफात हैं उसके बारे में अपने वो सिफात जो रब की हैं उसको अपने अंदर समझ रहा है। क्यों? अन आताहुल्लाह मुल्क, कि अल्लाह ने उसको मुल्क दिया था, बादशाही दी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या उसके साथ काउंटर क्वेश्चन करके उसको लाजवाब कर दिया कि रब जो सर है ये जवाब सूरज को दिया तो मेरा रब तो मशरिक से निकालता है, तू मगरिब से निकाल के दिखा दे। अल्लाहु अकबर। ये है बसीरत अंबिया की। तो उन्होंने कहा, हजरत इब्राहिम ने देखा कि ये तो काफर हद से बढ़ता चला जा रहा है, तो उन्होंने ऐसा सवाल किया कि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। ये है बसीरत और ये है अंबिया की बसीरत। और फिर अल्लाह ने एक अपना उसूल बता दिया। अल्लाह ने क्या उसूल बताया है? वल्लाहु यहदी वल्लाहु ला यहदी यादिल कौमल जालिमीन। ऐसे जालिम कौम को अल्लाह हिदायत नहीं देता, जिसका फर्ज खुद नमरूद था। अच्छा, ये अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत क्यों नहीं देता? जल्दी बताएं। क्योंकि वो हिदायत लेना ही नहीं चाहते सर, वो अपनी घमंड में रहते हैं। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आप इस तरह क्यों नहीं कहते कि अल्लाह ताला ने इंसानों को ये अख्तियार दिया है, लिमिटेड अख्तियार। चाहें तो हिदायत को कबूल करके मोमिन बन के जिंदगी गुजारे, चाहें तो इनकार करके और जो कुछ करना चाहते हैं कर लें, क्योंकि आएंगे अल्लाह के पास। जब वहां अदल होगा तो पता चलेगा कि दुनिया में भी नाकाम रहे और आखिरत में भी। ये बात अच्छी तरह समझें कि अल्लाह ने ये दुनिया में इंसानों को अख्तियार दिया है, और जो लोग अच्छी तरह समझे इस बात को, जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं वो हैवानों से बदतर हैं। क्यों हैवानों से बदतर हैं? जल्दी बताएं। अगर आपके पास इसकी दलील नहीं है तो फिर आप ये बात मैं कैसे क्लेम कर सकता हूं? मैं आपको बताता हूं कि वो लोग हैवानों से क्यों बदतर हैं।
سر اس لیے اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی آنکھ کان ذہن دیے اور جانوروں کو بھی دیے، لیکن جانور جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں کر سکتے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ذہن کہ وہ سوچ سمجھ کے قدم میڈم اٹھائے۔ آپ بات ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن الفاظ آپ کے بہت ہی ہلکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو عقل، فہم اور قوت دی ہے وہ جانوروں کو نہیں دی۔ آپ تو دونوں کو برابر کر رہے ہیں۔ ان کو ایک کام دیا وہ کر رہے ہیں، لیکن انسانوں کو آزادی دی ہے، اور انسانوں کو عقل دی ہے۔ وہ عقل جس کی بنا پر وہ اللہ نے ان کو فائز کیا ہے خلافت کے منصب پر، اب وہ اس عقل کو استعمال کر رہے ہیں جانوروں کی شکل میں، کھانا پینا، عیش عشرت۔ یہ ہے بات، کھول کے بات سمجھیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ اچھا، تو آپ ذرا قرآن کی حکمت پہ غور کریں نا۔ جو بندہ قرآن سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حکمت بھی دے دیتا ہے۔ اچھا، تو ظالموں کو ہدایت اس لیے نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پہ چھوڑ دیا ہے۔ چاہو تو میں نے تمہیں ساری صلاحیتیں دی ہیں، تم قرآن کو پڑھو، تم آیات انفس دیکھو، آیات آفاق دیکھو، تمہیں صاف نظر آئے گا کہ کوئی ہستی ہے، کوئی رب ہے، کوئی کائنات کا مالک ہے جو اتنا زبردست ہے۔ تم اس وقت جب مان لو گے تمہاری سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس اللہ کو ماننے کے بعد پھر دنیا میں جتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کا جواب، کیونکہ اللہ نے سب کچھ کیا ہے اور برحق کیا ہے، سمجھ آ جاتا ہے۔ کوئی سوال آپ کا آیت 258 پہ؟ جلدی کریں، شاباش۔ اچھا، اب ایک نبی ہیں حضرت یرمیہ، تو 259 میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تباہی ہوئی ہے بیت المقدس کی، اور اس میں انہوں نے رومیوں نے کتنا تباہی پھیری ہے، تو ان کا خیال تھا کہ یہ تو اب دوبارہ کبھی بھی زندہ نہیں ہو سکتی۔ بستیاں ہیں کہ الٹی پڑی ہیں، انسانوں کا نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے کیسے ہوں گی؟ اب یہ کیونکہ ان کا سوال چیز کو سمجھنے کے لیے تھا، اللہ کا انکار بالکل نہیں تھا۔ تو جب انہوں نے یہ بات سمجھنے کے لیے کی، تو کیونکہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے ایسی چیز دکھا دی ان پہ بیتی کہ جس پہ ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ان کو سب پتہ چل گیا کہ دوبارہ آباد بھی ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ جس نے انسانوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ ترجمہ پڑھتا ہوں، بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا پھر مثال اس شخص کی دیکھو وہ جو ایک بستی سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور بستی اپنی چھتوں پر اونلی گری پڑی تھی۔ قال، تو اس شخص نے کہا جو بستی کو دیکھ رہا تھا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ بلا اس کو کیسے زندہ کرے گا اس کی تباہی کے بعد؟ اب اللہ نے کیا کیا؟ فاماتہ اللہ 100 عام، اس کو 100 کے لیے موت دے دی، 100 سال کے لیے موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر اس کو زندہ کر دیا۔ قال، اللہ نے پوچھا کم لبثت، تم کتنے عرصہ مردہ رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، تو اس نے جواب دیا کہ یا ایک دن سے کچھ عرصہ زیادہ۔ اب آپ بتائیں، قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ دنیا کی جو رسیت ہے نا اللہ کے نافرمان، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا رہے تو کیا کہیں گے؟ ایک دن یا ایک دن کا کچھ کتنی دنیا عارضی ہے۔ اب آپ اس کو کمپیئر کریں، حضرت آدم علیہ السلام عالم برزخ میں ہیں، کتنے، اب ان کی دنیاوی زندگی دیکھ لیں اور آج جتنا قبر میں قیامت تک آپ دیکھیں گے کہ وہ اس پورے کا دونوں کو کمپیئر کریں تو وہ عرصہ بہت ہی کم ہے جو دنیا میں رہے۔
बिल्कुल हर आदमी का मामला ये है। मैंने एक मिसाल आपको दी है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए हुए दुनिया में से गए हुए सदियां बीत गई हैं। कभी सोचा है आपने कुरान कितने बरहक के? अच्छा, फिर ये तो मैं आपको आलम बरज़ख से कंपेयर कर रहा हूं ना, आप इनका मुकाबला करिए आखिरत में। आखिरत की जिंदगी और दुनियावी जिंदगी की आपस में क्या रेशो है भला? सर आखिरत की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है, उसका कभी खात्मा नहीं होगा। तो ये नहीं दुनिया सर, की जिंदगी उसके मुकाबले में कोई अब्दी है वो। ऐसा नहीं है। तो अब सर जी मुझे अल्लाह ताला बताएं। ने कुरान में कहा ना 1000 साल, यानी क्यामत का एक दिन जो है ना, यानी एक कहीं 1000 तो भाई साल। आप मेरी बात सुने, आपको जो मेरा सवाल था डॉक्टर साहब ने ठीक जवाब दिया। वो दायमी है, ये चंद रोजा जिंदगी है। आप मुसलमान को चाहिए कि आप दायमी जिंदगी को बेहतरीन जाते हैं, या इस आर्जी जिंदगी में अपने नफ्स के पीछे चल के, शैतान के पीछे चल के, तागूत के पीछे चल के बर्बाद करते हैं? इसको बात को समझें। जिस पैराए में कुरान समझा रहा है ताकि मैं और आप क्लियर हों कि दुनिया की जिंदगी बहुत आर्जी और आखिरत की जिंदगी दायमी और मुस्तकिल, नेमतों से भरपूर, अल्लाह ताला के इनामात की कोई इंतहा नहीं। तो बेवकूफ आदमी दुनिया के पीछे चलेगा, और अक्लमंद और दूर अंदेश, जिसको कुरान उलुल अलबाब कहते हैं, वो आखिरत के पीछे जाएगा। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। देखें चीजों को ठीक, कुरान जिस तरह बता रहा है, कुरान बरहक अल्लाह की किताब है, इसके मुताबिक समझिए। अच्छा, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखें क्या कमाल किया कि उससे कहा पहले तो अपने खाने को देख ले, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। 100 साल गुजर गए हैं, खाना वैसे के वैसा। क्यों? अल्लाह ने हुक्म दिया तो खाने को कोई कुछ हुआ ही नहीं। फिर फरमाया अब देख जरा हम जिंदा कैसे करते हैं, तेरे गधे को हड्डियों पर गोश्त डालेंगे, लगाएंगे, चढ़ाएंगे, और फिर गधा सलामत बन जाएगा। ये हो के रहा, अल्लाह ने करके दिखाया। अब उस नबी को बिल्कुल, हजरत यर्मिया को क्लियर हो गया कि वाकईतन अल्लाह ताला जो है, जो कहता है वो हो जाता है। तो कितनी बड़ी आयत है ये, हमारे लिए सबक है कि आखिरत के कामयाबी का दारो मदार सिर्फ और सिर्फ नेक ईमान और अमल साले पर है। और जिसने दुनिया में ये सरमाया जमा कर लिया वो कामयाब, और जिसने अल्लाह की दी हुई आज़ादी का नाजायज फायदा उठाया कि उसने ईमान नहीं लाया, वो दुनिया में भी हैवान की जिंदगी। हैवान क्या करता है? वो जिधर माया खा लिया, पी लिया, दौड़ा भागा, ना हलाल की तमीज, ना हराम की तमीज, ना कोई अखलाक, ना कोई इबादत, कुछ भी नहीं। तो जरा सोचें, कुरान की एक एक आयत जो है वो हमें किस तरह हिदायत के रास्ते दिखाती है, और कितनी बरहक है। अगर हम अपनी फितरत को न बिल्कुल मसख न कर दें, और जो सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं उनको बिल्कुल दुनिया ही के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि यहाँ के लिए इस्तेमाल करें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये जो रब के फरमान है कितने बरहक है। और फिर अल्लाह ताला ने तीसरी आयत जो मैंने 260 कल की है, उसमें है कि अल्लाह ताला से सवाल करते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व इस काल इब्राहीम रब्बी आरिनी कैफ तुहील मौता, ए अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दे को जिंदा कैसे करता है। अब सबसे पहले तो अल्लाह ने सवाल क्यों किया कि हाँ, काला अवलम तुमिन, क्या तूने, तेरा ईमान नहीं है? क्यों सवाल कर रहे हैं अल्लाह ताला? बताएं ना, जल्दी बताएं। उनके पैगंबर थे, उनका तो यकीन पक्का था ना, वो अपने इत्मीनान कल्ब के लिए पूछ रहे थे। इसलिए कि अल्लाह ने सवाल इसलिए किया, अफजल साहब आपने ठीक कहा, कि अल्लाह ये देखना चाहता था कि ईमान तो, आखिरत का ईमान तो यही ईमान है
کہ اللہ بندے کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ نبی مجھ سے پوچھ رہا ہے جس کے لیے میں نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے. لیکن اللہ اور نبی کا معاملہ تھا تو نبی نے فوراً کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پائے کے پیغمبر تھے. فرمایا میں ایمان تو ہے لیکن میں عین الیقین چاہتا ہوں کہ آنکھوں سے دیکھوں. تو رب العالمین نے جب دیکھا کہ یہ نبی کو اس چیز کا عین الیقین ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دیا. کیسے سکھا دیا؟ 4 پرندے پال کے ان کو پوری طرح ہلا لے کہ تو دیکھ لے کہ یہ میں نے پالتو پرندہ ہے، سمجھ لے، اس کو پہچان لے. پھر انہی کو کاٹ پیٹ کر قیمہ بنا کے پہاڑوں پر رکھ کے آ جا، اور پھر ہر پرندے کو بلا، وہ تیرے سامنے دوڑتا ہوا آئے گا کہ تو دیکھے گا کہ یہ وہی پرندہ ہے جس کے قیمہ میں نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے. دیکھیں رب کے سمجھانے کے انداز کتنے پیارے ہیں. کبھی نوٹ نہیں کیا آپ نے؟ اس آیت کو پڑھ کے ایسے ہی گزر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت تک کے دکھا دیا، بتلا دیا کہ یہ ہے وہ میرا طریقہ جس طریقے پر میں لوگوں کو زندہ کرتا ہوں. یہ تو اللہ نے ان کو دکھایا نا، لیکن اللہ کا اصل طریقہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں کہ کسی کام کے کرنے کا اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ کن کہنے کی دیر ہے سر. کن فیکون. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. قیامت کا ایک سور پھونکا جائے گا، سارے مر جائیں گے. دوسرا سور پھونکا جائے گا، سارے زندہ ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کے یہی تو چیزیں ہیں جو اگر میرا ایمان پختہ ہو تو میں آخرت کو پیش نظر رکھ کے دنیا گزاروں. اچھا اس کے بعد یہ آیت ختم ہو گئی. اچھا اس آیت کے آخر میں پڑھ رہا ہوں وَعَلَمْ، اور اچھی طرح جان لے. کیا جان لے؟ ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ عزیز بھی ہے، زبردست اور غالب بھی ہے، اور حکمت والا بھی ہے. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ سر یہ جتنے مشاہدات ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، قدرت ہے. صاحبہ میں نے آپ سے پوچھا ہے اس آیت کے متعلق بتائیں، آپ پیچھے مت جائیں. کیونکہ پیغمبر کو عین الیقین ہو گیا نا، یعنی اریبہ صاحبہ میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزیز اور حکیم کا لفظ کیوں لائے ہیں؟ آپ ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں. اللہ کے بندوں کتنی آسان بات ہے. العزیز اس لیے کہ اسی کے پاس طاقت، قدرت اور غلبہ ہے کہ جو بندے کو پیدا بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے. اس لیے وہ العزیز ہے. العزیز کا لفظ اس لیے آیا، اور پیچھے آیت میں یہ اللہ نے دکھایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور کوئی کام اس کا حکمت سے خالی نہیں ہے. اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ایک دنیاوی زندگی کو امتحان بنا دیا، اور اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ جلدی بتائیں. پکا سچا ایمان سر. ہاں یہی بات ہے. بالکل آپ نے بڑی دیر بعد جواب دیا. مومن فوراً اگر ایمان ہے کہ میرا رب ہے کوئی، میرا رسول ہے کوئی، میری آخرت ہے کوئی، تو فوراً اس کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے. اور یہ حکمت ہے اس اللہ کی کہ جس شخص نے ایمان لا کر عمل کیا وہ ان دنیا میں بھی بہترین انسان، ہر شخص کے لیے، والدین کے لیے، بیوی کے لیے، بیٹوں کے لیے، بچوں کے لیے وغیرہ، معاشرے کے لیے، اور حلال کمانے کے ذریعے کی وجہ سے وہ بہترین انسان بن جاتا ہے جس کا ایمان پکا اور سچا ہو. آج مسلمانوں کے ایمان ہی کا تو مسئلہ ہے. کمزور ایمان، کبھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کبھی شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کبھی طاغوت کے پیچھے بھاگ رہا ہے. آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا کہ یہ مسلمان حکمران کیوں امریکہ کے حاشیہ بردار بنے ہوئے ہیں؟ صرف دنیا کے اقتدار کے لیے کہ اس کی رضا ہوگی. ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ اقتدار اللہ نے دیا ہے، اور جب اللہ چاہے گا اور جس وقت چاہے گا وہ اسی طرح، جس طرح فرعون کو غرق کیا، جس طرح ہمارے جنرل مشرف کو کیا، اسی طرح تباہ و برباد کر سکتا ہے اور کرتا ہے.
کوئی ٹرمپ کوئی نیشن ہاؤس چھڑا نہیں سکتا اللہ سے، اتنا زبردست ہے اللہ. کیوں نہیں آپ یہ سمجھتے؟ یہ چیزیں جب تک مجھے یقین نہیں ہوگا میری زندگی پوری طرح دین پر نہیں آئے گی. کوئی سوال آیت 260 پر؟ جواب دیا کریں نا اگر آپ کو تو. اچھا، اب یہاں سے آگے ایک بہت بڑا سلسلہ 261 سے لے کر 274 تک انفاق فی سبیل اللہ کا ہے. اب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دیے جا رہے ہیں، فرد کو بھی اور جماعت کو بھی اور حکومتوں کو بھی، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے بن سکیں. اور اگر وہ نہیں کریں گے دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، جو ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہے، اور آخرت میں جہنم جیسا ان کا مقدر ہوگا جو بھڑکتی آگ اور ہمیشہ کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائے. آمین ثم آمین. اچھا، آپ دیکھیں کہ انفاق کا اتنا لمبا جو تقریباً یہ 12-14 آیتیں بنتی ہیں، یہ اللہ نے کیوں انفاق کو اتنا تفصیل سے کیوں بیان کی ہے؟ پہلے تو مجھے اور آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ قرآن میں بار بار میں نے آیتیں بھیجی ہیں آپ کو 11 پیج پر، احادیث بھیجی ہیں 4 پیج پر. کیوں اللہ نے اتنا زور کیوں دیا ہے انفاق فی سبیل اللہ پر؟ سر ہر زمانے میں ضرورت ہے انفاق فی سبیل اللہ کی، لیکن اس وقت 2 ہجری میں جب یہ احکامات آئے ہیں تو بہت زیادہ ضرورت تھی اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، جہاد کے لیے اسپیشلی. دیکھیں، سب سے پہلے جو انفاق کا فائدہ وہ بندے کو خود ہوتا ہے. جو انفاق کرتا ہے نا وہ بڑا اس بات کا واضح ثبوت دیتا ہے کہ اسے کسی مال سے محبت نہیں، کسی اولاد سے محبت نہیں. اس کو اگر محبت ہے تو اللہ کے سے محبت ہے اور اللہ ہی کے لیے مال دیتا ہے. اس سے جو اس کی اپنی شخصیت میں فیاضی آتی ہے، اپنی شخصیت میں جو اس کو اللہ تعالیٰ ایک بہترین انسان بنا دیتا ہے، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے انفاق کا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر. یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو انفاق فی سبیل اللہ کا حق ادا کرتے ہیں. یقین مانے وہ ہر آن اپنے اللہ سے کہتے ہیں رب العالمین تیرا کتنا بڑا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس کام پر لگایا ہے. اگر میں یہ کام نہیں کروں، انفاق فی سبیل اللہ کا حق ادا نہیں کروں، میں انسان ہی نہیں ہوں، میں اس کی نعمتوں کا شکر ہی نہیں کر رہا. آج آپ دیکھیں کس طرح غزہ میں بچے بلک بلک کر بھوک سے مر رہے ہیں اور اوپر گولیاں برس رہی ہیں، اور امت کے پاس ذرائع اور وسائل کا ایک سمندر ہے. کبھی سوچا نہیں آپ نے؟ قرآن کہتا ہے، یہ ساری آیتیں میں اللہ فرماتے ہیں اس لیے بیان کروں تاکہ تم سوچو، غور کرو کہ قرآن کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے. تو پہلے تو انسان کا فائدہ سراسر، اور دوسرا خود انفاق فی سبیل اللہ سے جو غریبوں کی آپ مدد کریں گے اور وہ مدد اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، کوئی دنیاوی مقصد سامنے نہیں ہوگا، اس کا آخرت میں کتنا اجر ملے گا آپ کو. آگے مثالیں آ رہی ہیں کہ ایک دانہ بویا اور 700 دانے اس کے نتیجے میں ملے. یہ صرف انفاق فی سبیل اللہ کا، کہ جو اللہ کے لیے اور ان تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے جو صحیح انفاق کے لیے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر دے گا. اگر مجھے اور آپ کو یہ کلیئر ہونا تو آپ یقین مانیں ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے ضرور بے ضرور ان کو اللہ کے لیے رضا کے لیے دیں. سر یہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، 100% اسی طرح ہوتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، جو
اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. بالکل دیکھیں آپ کے پاس 11 پیجز کی آیات ہیں، میں نے بھیجی ہیں آپ کو. اللہ تعالیٰ اس میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ جو اس راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اللہ ریپلیس کر دیتا ہے. وَهُوَ يُخْلِفُهُ، جتنا خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں اتنا اللہ اس کو اور زیادہ دے دیتا ہے. یہ آپ کا اور میرا تجربہ ہے. یقین مانیں کہ وہ رب ہمیں کس طرح دے رہا ہے. سر جو اللہ کے راستے میں انفاق نہیں کرتا، نام کا مسلمان ہے، تو سمجھیں اس میں ایمان نہیں ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اگر ایمان ہوتا تو انفاق فی سبیل اللہ ڈٹ کے کرتا. اگر اس کا مطلب ہے کہ اسے اللہ سے محبت ہی نہیں ہے، اسے مال سے محبت ہے جو اللہ نے دیا ہے، اس کو مرے گا تو سب یہیں رہ جائے گا. جی سر. چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ آپ کو 261 جو کل میں نے کرائی آپ کو کہ ایک دانہ بویا، اس سے جو پودا نکلا اس کے 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے. لیکن یہ یاد رکھیں یہ اسی کو اجر ملتا ہے جو انفاق کا حق ادا کرے. ان شرائط پوری کی پوری ہوں کہ جو انفاق فی سبیل اللہ میں ہونی چاہیے. کوئی دکھاوا، کوئی دل آزاری نہ ہو. ہم تو دیتے ہیں نا نعوذ باللہ، تو اس کو کہتے ہیں، جس کو دیتے ہیں کہتے ہیں تو میرا اب بندہ بن گیا، میرا شکر ادا کر. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تو سر کہتے ہیں جی کہ جی سر جی دیتے ہی اس کو ہیں جس سے ہماری غرض اٹکی بھی ہوتی ہے. بس پھر وہ اس میں 700 گنا اجر آپ کو کبھی نہیں ملے گا. آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دیے ہی نہیں تو پھر وہ انفاق فی سبیل اللہ کیسے ہو گیا. اب آئیے 262 پر. میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، تشریح کر رہا ہوں. دیکھیں نا، سوال کیا کریں تاکہ کل جب میں پوچھتا ہوں تو آپ جواب دیا کریں. مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیوں نہیں جواب دیتے. میں تو اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں کہ میں نے شاید پڑھانے کا حق ادا نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 262 262. الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن، پھر نہ تو احسان جتاتے ہیں، منا منے احسان جتانا، ولا اذن اور نہ دکھ دیتے ہیں کہ زبان سے کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ اس کی دل آزاری ہو. یہ 2 کام نہ کرتا ہو، یعنی اس کا مقصد صرف کیا ہو، اللہ کی رضا، اور نہ کبھی احسان جتائے اور نہ دل آزاری کرے. اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے پاس ہے. یہ کب پتہ چلے گا ان کو اس اجر کا؟ جب اللہ تعالیٰ ان کی جزا جنت میں دے گا. ہاں بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. لہم اجرہم عند ربہم، یہ اجر محفوظ ہو رہا ہے اور قیامت کے دن ان کو پتہ جائے گا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور کیفیت کیا ہوگی؟ نہ ان کو خوف ہوتا ہے آنے والے مسائل سے، خوف پریشانیاں، اور یحزنون وہ جو گزر چکے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، کبھی غور کیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کو ایک غوطہ دے کے جنت کا، اور اس سے اللہ پوچھے گا تیری دنیا کیسی گزری. پتہ کیا کہے گا؟ کہے گا اے اللہ میں نے تو دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں. ایک غوطہ جنت کا اس کو ساری پریشانیاں دنیا کی محو کر دے گا. سبحان اللہ وبحمدہ اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ایک بڑے بگڑے ہوئے نمرود یا قارون کو ایک جنت کا سیر کرائے گا ایک موقع، اور پوچھے گا بتا تیری دنیا کیسی گزری.
اب وہ فرعون اور نمرود یہ کہہ رہے ہیں، اور انہیں کو جب ایک غوطہ جہنم کا دیا جائے گا، کسی فرد کو بھی اس سے پوچھا جائے گا تو کہے گا میں نے تو دنیا میں کبھی خوشحالی دیکھی ہی نہیں۔ یہ ہے جنت اور دوزخ کا منظر۔ کاش میں اور آپ سوچیں اور ہم ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ اس جنت کو، اے اللہ اس جنت کو میرے لیے قبول فرما لے، مجھے وہ جنت عطا فرما۔ اور من زخزخ عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہی وہ شخص ہے جو کامیاب ہوا۔ یہ آیت ہے قرآن کی۔ کاش کاش میں اور آپ اس بات حقیقت کو پالیں، یقین مانیں اس جنت کی قیمت بڑی آسان ہے۔ دنیا میں ان آزمائشوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، میں دنیا میں بہترین انسان، میرا کردار بہترین، میرے اخلاق بہترین، میری عبادات میں اور ہر چیز میں اللہ کا پسندیدہ انسان۔ لیکن اگر میں نے اس دنیا میں اللہ کو بھول کر زندگی گزاری غفلت میں، تو بڑا برا انجام ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچائے۔ سر جی 185 ہے سورہ آل عمران کی، جو بھی آپ نے پڑھی ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا اب سنیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر اس کے بعد نہ تو اس پر جس کو دیتے ہیں اس کے لیے کوئی اس پر احسان جتلاتے ہیں، کیوں کہ انہوں نے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اجر تو ان کو اللہ سے چاہیے، لیکن اگر یہ دنیا میں اس بندے کو پریشان کر رہا ہے اور ولا اذى، اور نہ کوئی تکلیف دے، اللہ کہتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کوئی سوال آج 262 کے بارے میں؟ شاباش جلدی کریں۔ قرآن ایک عجیب انسان کی کہ وہ اپنے نفس کا غلام نہ بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت 263 میں، قول معروف، ایک میٹھا بول، اور مغفرت، اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی، خیر، بہتر ہے۔ کس سے بہتر ہے؟ من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذى، جس کے پیچھے دکھ ہو، کہ آپ دینے والے کو، جس کو دے رہے ہیں اس کو دکھ دیں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اسے ایک اچھی بات کہہ دیں، میٹھا بول دیں۔ یہ صدقہ کیا چیز ہے بھلا؟ صدقہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جلدی بتائیں آپ۔ صدقہ سر مالوں کو پاک کرتا ہے۔ صدقہ کی تعریف میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ صدقے کا ایمان کی صدقہ جو ہے وہ ایمان کی سچائی کا ثبوت دینے کے لیے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جاتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، مال ہو، اولاد ہے، اور جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، جتنا بھی ہماری نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، تو ان کو اللہ کے راستے میں لگانے سے ایمان کی سچائی کا ثبوت دیا جاتا ہے، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ بہت عمدہ۔ صدقہ یہ ہے کہ مال ہو، صلاحیتیں ہوں، اولاد ہو، جو کچھ ہماری ڈسپوزل پہ ہے، جب ہم اس کو اللہ کے راستے پر خرچ کرتے ہیں اسی کی رضا کے لیے، تو ہم ثبوت دیتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان پکا اور سچا ہے، اس لیے اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ کیوں نہیں آپ سمجھتے؟ قرآن صرف پڑھنا ثواب کی بات نہیں ہے، قرآن کی اصطلاحات کو کما حقہ سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، پھر انسان کو اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ اچھا، اس کے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں یہ فرمایا نا کہ ایک میٹھا بول جو ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی صدقہ بھی کرے اور پھر اس کو تکلیف بھی پہنچائے جس کو صدقہ دے رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں واللہ غنی حلیم،
یہ کیوں کہا اللہ نے؟ یہ دو صفات کیوں آئی ہیں شاید؟ جلدی بتائیں. اللہ سر غنی ہے. سر اس میں ایک غنی یعنی اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ تم اس کے لیے خرچ کرو، اگر تم یہ کرو گے تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے. یہ تو غنی کا ہو گیا. ٹھیک ہے، بالکل، بہت اچھا. پھر ہم آگے. غنی علیم، اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ. یہ جو اللہ علیم، تعالیٰ حلیم. جی علیم سر نہیں حلیم ہے. بردبار ہے سر جی، یہ کس بردباری نیت سے سے ہے خرچ کر رہا ہے؟ ہاں، جی. نیتوں سے بھی واقف ہے. سر جی یہ جو بردبار پیچھے کہا گیا نا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری کتنی کمیاں اور کوتاہیاں معاف کرتا ہے، وہ حلم اور بردباری والا ہے. تو تم بھی جو اگر تمہیں کوئی اس معاملے میں کوئی اذیت دیتا ہے کسی بات کے اوپر یا بار بار مانگتا ہے تم سے، تو تم بھی اپنے ایکسیلنٹ، اندر اس صفت کو ایکسیلنٹ. پیدا کرو. اللہ تعالیٰ یہاں بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ دیکھو جس اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دیں اور تم کتنی نے فرمانیاں کرتے ہو پھر بھی نعمتیں دیتا ہے، تو تمہیں تو حلیم بھی ہونا چاہیے کہ اگر وہ دینے والا جس کو دے گا آپ نے وہ کوئی الٹی سیدھی بات بھی کرتے تھے تو معاف کریں اس کو جس طرح اللہ نے تمہیں معاف کیا ہے. تو اللہ اتنا حلیم ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی حلیم ہوں. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر. دیکھیں نا یہاں کیریکٹر بلڈنگ ہم لفظ سے بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ ہے کیریکٹر بلڈنگ کہ انسان اتنا حلیم ہو کہ دوسروں کی برائیوں کو بھی درگزر کرتے ان کے ساتھ بھلائی کرے، جس طرح اللہ خود حلیم ہے. کوئی سوال آیت 263 پر؟ اچھا اب ذرا سنیں بڑے غور سے آیت 264. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو. خطاب کس سے ہے؟ آپ سے اور مجھ سے، کیونکہ ہم دعویٰ ایمان کر رہے ہیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. من کہتے ہیں احسان جتانا اور عزا میں نے تکلیف دینا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر جو ہے اب اس کی مثال آگے قرآن دے رہا ہے. گویا تم کیا کر رہے ہو؟ کالذی ینفق، وہ اس شخص کی طرح جو یہ عمل کرتا ہے، مالہ، اپنا مال خرچ کرتا ہے کس لیے؟ رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. اچھا یہ کیوں کہا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا جو اس طرح صدقہ دیتا ہے بالمن والعزا کے حوالے سے؟ تو اس کا ایمان، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے. سر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کر رہا ہے، اللہ کے لیے اگر کرتا تو وہ کبھی بھی اس کو جتاتا نہیں اور کسی کو اذیت نہیں دیتا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن آپ تھوڑا سا الفاظ میں تبدیلی کریں. وہ یہ کہ اللہ اس لیے اس کا ایمان نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق تو چل ہی نہیں رہا، اللہ پر ایمان یوں گیا اور آخرت کا اجر سے تو محروم ہو گیا، آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے. بات بالکل کنکریٹ ہونی چاہیے کہ اللہ پر بھی ایمان نہیں، آخرت پر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. ایمان ہوتا تو یہ کام ہی نہ کرتا اللہ پر. آخرت پر اس کا یقین اس لیے نہیں ہے کہ وہ دنیا میں اس کے ڈنکے بجنے چاہیے. پوری طرح کھول کے بات. اچھا اب یہ گویا یہ دینے والا، صدقہ دینے والا جو احسان بھی جتاتا ہے اور تکلیف بھی دیتا ہے، گویا وہ اس کا ایسا ہے کہ نہ تو اس کا کوئی ایمان ہے اللہ پر اور نہ آخرت پر، اور یہ سارے کام لوگوں کے دکھاوے لیے کے کرتا ہے. بڑی پیاری مثال قرآن نے دی ہے. اب آپ اس کو سمجھے نا، میں اور آپ میں سے جو لوگ زمینداری بیک گراؤنڈ کے ہیں وہ سمجھتے ہیں. اگر ایک چٹان ہو، اس پر مٹی جم جائے اور بے وقوف زمیندار سمجھے گا کہ یار اس میں بیج بو دوں نا تو بڑے دانے ہوں گے. اب جب وہ اس میں بیج ڈال دیتا ہے اور اوپر سے تیز بارش ہوتی ہے، وہ مٹی بھی اور بیج بھی دونوں بہہ جاتے ہیں.
कोई फायदा हुआ उस बंदे को? कोई फायदा नहीं हुआ। लिहाजा बिल्कुल इसी तरह उस बंदे को कोई फायदा नहीं है। प्यारी मिसाल, जिसने दिखावे के लिए या अजियत देने के लिए अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, उसकी मिसाल बिल्कुल उस मिट्टी की तरह है जो चट्टान पे जमी हुई थी। बेवकूफ आदमी ने समझा कि इसको दाने बोल दूं, और जब बारिश हुई तो मिट्टी भी गई और वो भी गया। क्या प्यारी मिसाल दी है अल्लाह ताला ने। आप एक चीज समझें, कुरान कभी फलसफियाना बातें नहीं करता। कुरान इंसान की बिल्कुल जो उसकी देखी भाली चीजें हैं, ताकि उसको समझने, समझाने, उसको अमल करने में कोई तकलीफ ना हो और उस पर एतमाम हुज्जत हो जाए कि अल्लाह ने तो उस बात को खोल के मिसाल से भी बता दिया था। ये एक मिसाल आपके सामने है। शाबाश, कोई सवाल आयत 264 पर? ये मिसालें कुरान की समझें, ये बड़ी बसीरत और हिकमत की बातें हैं। आगे चलते हैं आयत 265 पर, बड़े गौर से सुनिए। अभी तो इसका आधा सवाल बाकी है, इस आयत जी, का, इस आयत का हिस्सा बाकी है। कौन सा? तो मसल का मसल आखिरी वाला कह रहे हैं सर, वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। हाय हाय हाय, देखे ना आप, मिसाल में अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत ही नहीं देता। कौन से लोग? जो अल्लाह ताला के अहकामात की कमा हक्काहू पाबंदी नहीं करते, बल्कि इन्फाक दिखावे के लिए करते हैं। देने वाले को देने, जिसको देते हैं उसको तकलीफ देते हैं और डांट डपट करते हैं। तो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ऐसे जालिमों को, जो ये न समझें कि ये मैं जो खर्च कर रहा हूँ ये अल्लाह की दी हुई दौलत है और अल्लाह ही ने हुक्म दिया है, क्योंकि गुरबा अल्लाह चाहता तो उनको भी रिस्क देता, लेकिन उसने ये मेरे इम्तहान के लिए इन लोगों को दस्ते नगर बनाया है, ताकि मैं इनकी मदद करके माशरे को नाहमवारियां दूर करूं। अब समझ आई बात आपको कि नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। कुरान की मिसालों पर बड़ा गौर किया करें। ये किताब अल्लाह ताला की नेमत है रूए जमीन पर। अब जरा अगली आयत में देखें। अच्छा, यहाँ भी एक बड़ी मिसाल से बात को समझाया अल्लाह ने। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम इब्तिगाअ मरज़ातिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो अपने माल को अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हैं। अब आपने देखा कि पिछली आयत जो 264 थी, उसमें बंदे का माल खर्च करने का मकसद क्या था? कारी और अजियत देना और दिखावा करना। उसकी मिसाल आपने सुन ली, कितनी प्यारी मिसाल है कि वो तो शख्स वो कुछ कर रहा है जैसे चट्टान पर मिट्टी पड़ी और उसमें बीज डाल दे और अहमक समझे कि भाई यहाँ तो फसल होगी, और बारिश आई और दाने भी बह गए और मिट्टी भी बह गई। अब जरा सुने, अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं उनकी मिसाल अल्लाह ताला अता फरमा रहे हैं जिन लोगों ने अल्लाह ही की रजा के लिए खर्च किया, उन सारी कंडीशंस के तहत जो अल्लाह ने बयान की हैं, शराइत, उसके शराइत को पूरा करते हुए, तो अल्लाह कहते हैं मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम इब्तिगाअ मरज़ातिल्लाह। इसके बरखिलाफ जो पीछे बात हुई है, इसके जो लोग अपने माल महज अल्लाह की रजा जोई के लिए दिल के पूरे सबात व करार के साथ खर्च करते हैं, उनके खर्च की मिसाल ऐसी है। कैसी है? कमसल जन्नतिन, एक बाग है जो काफी बुलंदी पर है। अच्छा, हाँ, कमसल जन्नतिन बिरब्वतिन असाबहा वबिलन फातत उकुलहा ज़िफ़ैन, ऊंची जगह और इतना ऐसी जगह वाकिफ था, ऐसी जगह पे बाग लगा हुआ था कि उसकी जोरदार, हाँ, अगर जोरदार बारिश हो जाए तो फल दुगना। क्या मतलब? ये आपका, मैं आपको यकीन माने
یہ قرآن جب یہ باتیں کہہ رہا ہے تو میں اپنی زمینداری بیک گراؤنڈ سے پوری طرح سمجھ رہا ہوں کہ بڑی بارش اور فصل زمین بھی لائق جو ہی بارش ہوتی ہے تو زمین اگل دیتی ہے اور وہ چیز دگنا پھل آتا ہے. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر اس کو تیز بارش نہ ملے، فتل، بس اس کے اوپر جو ہے ایک ہلکی پھوار پڑ گئی، وہی کافی ہو جائے گی. کس کے لیے؟ وہ دانے پھر بھی دے گی لیکن اتنے زیادہ نہیں جتنا بارش ہوئی. تو خیرات اگر پوری شرائط کے ساتھ اور خوب کی جائے تو 2 اجر، اور اگر کم کی جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کے ان شرائط کے تحت ہو تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. لیکن پہلا والا آدمی جو کثرت سے خرچ کرتا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ یقیناً اس کا پھل اس کو زیادہ ملے گا. کیا بات ہے، کیسی مثالیں ہیں اللہ کی، ذرا نوٹ فرمائیں. اب انسان کی غور و فکر کے لیے ایک بہت پیاری بات آیت 266 میں اللہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یود احد، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ان تکون لہو جنت، کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل، اور باغ بھی ایسا ہو کہ جس میں کھجوریں بھی ہوں، وعنابن، انگور بھی ہوں، تجری من تحتہا الانہار، اور اس میں نہریں بہتی ہوں. تو باغ کتنا عمدہ ہے کھجوروں، اور اب دونوں میوے دیکھ لیں کتنے زبردست ہیں. لہو سر پچھلی فیہا، جی سوری، یہ پچھلی 262 میں ایک لفظ ہے ربوہ، بے ربواتن، کمثل جنات بے ربواتن اصحابہا وابل. یہاں پہ ربوہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں. پہلے تو آپ نے اس وقت تو سوال پوچھا نہیں، بس اور یہ اب میں اسی آیت 263 جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، اس سے پہلے والی جو ابھی ہوئی نہیں، میں تو پڑھ رہا ہوں اس وقت 266 پڑھ رہا ہوں انصار صاحب. ہے، اس سے پہلے والی آیت، اسی سے پہلے والی آیت، اسی سے پہلے والی آیت نمبر میں بھی. ربوتن کہتے ہیں ایسا کھیت جو اونچی جگہ پر واقع ہو. ربوہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں. آپ بالکل یقیناً آپ کے ذہن میں وہ ربوہ آیا ہوگا، جی انہوں جی نے بھی اس کا نام اسی نسبت سے رکھا بدبختوں نے. جی لیکن جی ربوہ اس کھیت کو کہتے ہیں. آپ نے زمینداری کی یا نہیں کی؟ جی جی بالکل، اگر میں سمجھ رہا ہوں ساری آپ کی جو ایکسپلینیشن جزاک اللہ. آپ تو کر رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ وہ کھیت اگر بارش ہو جائے تو فصل کی، اور اگر صرف پھوار ہو جائے کہ اتنی کہ اس کو سارا مل جائے پھر بھی فصل دے گا، لیکن جی اتنے دانے زیادہ نہیں ہوں گے جتنے بارش کی وجہ سے ہوئے ہیں. بات کلیئر ہے؟ بالکل بالکل. جزاک اللہ. سر جو اب اونچی جگہ پہ کھیت ہو اس سے تو پانی بہہ کے دوسرے کھیتوں میں چلا جاتا ہے. آہا، آپ زمیندار نہیں ہے نا، ڈھلوان ہو تو پھر یہ ہوتا ہے. اگر اوپر اونچی جگہ ہو اور ساری جگہ ہو، ہموار جگہ ہو، تو پانی کھیت کے اندر ہی رہتا ہے. اب میڈم سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ اس سر یہ ٹائم ہوں تو ایسے زمیندار لیکن سمجھ نہیں ایسے آئی. باغات میں کغان میں دیکھ کر آئی ہوں سر. پہاڑوں کے اوپر لیول برابر ہے لیکن اونچی جگہ پہ ہے، اور بہت پیارے وہ باغ اگے ہوئے تھے وہاں. اونچی جگہوں جزاک پہ اللہ. فصل زیادہ ہوتی ہے، بارش آ جائے فصل، پانی زمین زیادہ پی جاتی ہے اور بیج بہت تیزی سے اگتے ہیں. یہ انصار بھائی، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو عالم کل ہے، جی تو اس میں کوئی غلطی کی شبہ بھی نہیں. قرآن، جی بالکل. آپ کمال نہیں دیکھتے؟ قرآن کی دوسری آیت سورہ بقرہ میں کوئی کتاب نہیں کہتی، یہ اللہ کی کتاب کہتی ہے لا ریب فی، اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، حق بیان ہوا ہے. کیا بات ہے، کاش میں اور آپ اس ایمان کے ساتھ اس قرآن کو پڑھیں. بالکل صحیح، جزاک اللہ. اچھا، اب سنیں 266. ایک عجیب کیفیت بیان کی گئی ہے، اور میں اور آپ سوچیں نا تو اللہ کی کس قدر. اب ذرا نوٹ فرمائیں
अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखीलिन व अनाबिन तजरी मिन तहतिहा अल अनहार। ऐसी बाग की तस्वीर खींची अल्लाह ताला ने कि क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि उसके पास हरा भरा बाग हो, नहरें, सैराब, खजूरों और अंगूरों, हर किस्म के फलों से लदा हुआ हो। वाकई ये बाग की तो अल्लाह ताला ने जो मंजर कशी की है। अब अल्लाह कहते हैं वो असाबहुल किब्र, और वो उस पर बुढ़ापा तारी है, और वह ज़ुर्रियतुन ज़ुअफ़ा, और उसकी औलाद भी बड़ी कमजोर, बचपन अभी इस काबिल नहीं है कि उसको लुक आफ्टर कर सके। वो लुक आफ्टर करता है और बाग भी जबरदस्त है, लेकिन फ़असाबहा एसारुन फ़ीहि नारुन फ़हतरक़त, ऐन उस वक्त एक तेज बगोले की जद में आकर झुलस जाए, जबकि वो खुद बूढ़ा हो चुका हो और उसके कम सिन बच्चे अभी किसी लायक ना हो। अब आप सोचें कि उस बंदे के दिल पर क्या गुजरेगी। आगे अल्लाह ने कमाल की बात, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे सामने निशानियां बयान फरमाते हैं, अहकामात बयान फरमाते हैं, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो, सोचो कि रब का इंतजाम, रब के कारनामे कितने जबरदस्त हैं। ये लअल्लहुम ततफक्करून पे गौर करें कि अल्लाह खुद दावत और दे रहा है। कैसी गजब की मिसाल दी हुई है कुरान शरीफ में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, अब देखें इन्फाक फी सबीलिल्लाह का जो बयान है, काश मैं और पढ़ें और समझें, यकीन माने हम चाहेंगे कि हम उसी तरह इन्फाक करें, ताकि अल्लाह ताला हमें इसी, जिस तरह मिसालों में बयान हुआ है कि डबल उसकी प्रोडक्शन होगी, लेकिन अगर हमारी नीयत में फतूर हुआ तो अल्लाह उसको रिजेक्ट कर देंगे। अब आइए आयत 267 पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर खिताब आपसे और मुझसे है, जरा इस आयत पे अलर्ट हो जाया करें। अनफिकू, खर्च करो, मिन तय्यबात मा कसबतुम, वो जो तुम कमाई करते हो तिजारत से, मेहनत मजदूरी से, जो तुम्हें और एक तनख्वाहें मिलती हैं, उनमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। क्यों? अल्लाह ही ने वो तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया है, तुम अपनी जात में इन चीजों को नहीं पा सकते थे, उसी ने तुम्हें तौफीक बख्शी, तुमने मेहनतें की और आज तुम इन ओहदों पर फायज हो। लिहाजा अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो भी तुम्हें कमाई मिलती है ना, इन ओहदों से, मेहनतों से, आप इनको अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। क्यों? अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा खर्च क्या है? वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, और उस चीजों को भी खर्च करो जो हमने आपके लिए जमीन से निकाली हैं। क्या मतलब है? अब आप जोड़ सकते हैं। एक तो हमारी आमदन है ना, जो पीछे जिक्र हुआ है, ओहदों से, मुलाजमतों से, नौकरियों से, वगैरह वगैरह, कारोबार से। अब दूसरी वो है जो हमें आमदन होती है अपनी जरी जमीन से। ये है वो जिसका जिक्र के मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़। तो जी, दोनों उशर को, की बात की जा रही, उशर। बिल्कुल बिल्कुल उशर की बात है, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। इसलिए कि पहला है कमाई, जो हम मेहनत से करते हैं, तनख्वाहें, कारोबार से जो आमदन होती है, उसको भी, उसमें से भी अल्लाह के लिए खर्च करें, और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनमें हम उशर वगैरह को भरपूर एहतमाम करें। वला तयम्ममुल खबीस मिन्हु तुनफिकून वलस्तुम बिआखिज़ैहि इल्ला अन तुग़मिदू फी। बड़े गौर से सुने। हाँ, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐसा ना हो कि इसकी राह में देने के लिए बुरी से बुरी चीज छांटने की कोशिश करने लगो, हालांकि वही चीज अगर तुम्हें दे दी जाए तो तुम हरगिज़ उसको लेना गवारा ना करो, इल्ला ये
کہ قبول کرنے میں تم اغماز برت لو. آنکھیں بند کر کے تو لے سکتے ہو, ان کو کبھی لینا پسند نہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں, اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا ہے نا کہ تم اپنی بہترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اور یہاں سختی سے منع کیا کہ تم ان چیزوں کو بالکل جو ناکارہ ہیں ان کو تو اس لیے خرچ نہ کرو کہ اگر تمہیں بھی دی جائیں, تمہاری ذات کو بھی دی جائیں, تو تم کبھی ان کو نہ لو الا یہ کہ آنکھیں بند کر لو. سبحان اللہ و بحمدہ. ذرا نوٹ فرمائیں رب کا کلام کتنا زبردست ہے. اور یہ بہت زبردست ایک میسج بھی ہے ہم سب کے لیے, اگر ہم سمجھیں. یہ ہم بچے ہوا کھانا دے دیتے ہیں, فقیروں کو پھٹے پرانے کپڑے دے دیتے ہیں, اپنی طرف سے خیرات کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ بہت بڑی معاشرتی بیماری ہے ہمارے اندر. آنیسٹلی میں تو ابھی یہ پڑھ کے میرا رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. میں نے کہا یار یہ دیکھو ہم جزاک کیا اللہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہی کچھ ہوتا ہے. یہ سر یہی بات میں کرنے لگی تھی کہ جب کوئی نہیں کھاتا گھر میں, کہتے ہیں اب اسے کوئی نہیں کھائے گا, نہیں ہے کھانے کے قابل تو یہ دے دو کام والی کو. جی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, آپ بالکل ٹھیک کریں. لیکن دیکھیں قرآن نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے کیا میسج ہمیں دیے ہیں. آگے سنیں. وَاعْلَمُوا, اچھی طرح سن لو, جان لو. کیا جان لو؟ ان اللہ غنی حمید. یہ کیوں غنی اور حمید کا لفظ کیوں آیا ہے؟ جوڑے نہ ذرا اس سے, تاکہ جب تک ہمیں اللہ کی ان صفات کا کما حق علم نہیں ہوگا ہمارے اندر وہ اخلاص نہیں آئے گا. سر اللہ تعالیٰ یعنی آپ کی حرکتوں سے, یعنی جو تم نے دیا ہے یا دینے کا ارادے رکھتے ہو اس سے بے پرواہ ہے, اور ہم وہ اپنی تعریف خود آپ ہی ہے, اس کی سب تعریفیں کرو نہ کرو وہ خود تعریف کے قابل. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے بدھوری بات کی ہے. اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے تمہارے اس انفاق کی, وہ غنی ہے, سارے جہانوں سے بے پرواہ, خزانے اس کے پاس ہیں. لہذا یہ تمہاری اپنی بہتری ہے, جنت کا حصول ہو یا دنیا میں اللہ کی تائید اور نصرت ہو, یہ ساری کی ساری ان احکامات کی پابندی میں آپ کو ملے گی. ورنہ وہ غنی ہے, یہ خود تمہارے اپنے معاشرے میں بہتری آئے گی, یہ خود تم اللہ کے لیے مخلص بندے بن جاؤ گے اگر یہ کرو گے تو. سر غنی حمید کا میں بتاؤں. ہاں جی بتائیں. سر میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود اعلیٰ ترین صفات پہ, اللہ تعالیٰ اعلیٰ ترین صفات رکھتے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں بھی اعلیٰ صفات ہوں, تو وہ بری صفات رکھنے والے لوگوں کو پسند نہیں کریں گے, نہیں کرتے. بہت عمدہ, بہت عمدہ. میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. دیکھیں نا, یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تعریف کر رہی ہے, بے عیبی بیان کر رہی ہے. تو کیا ہم اس کی اللہ کی حمید ہونے کے لیے دلیل کافی نہیں ہے؟ تم اس حمید کے, اس غنی کے احکامات کو مان کر تم اس کے قربت حاصل کر لو گے, کتنا بڑا اعزاز ہے. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اللہ کی یہ صفات کتنی پیاری ہیں. کاش میں انہی صفات کو پیش نظر رکھ کے اپنے اندر بھی ان چیزوں کو فروغ دوں اور اللہ کا محبوب بن جاؤں. سر جی پھر جو اس کا ولستم بیاخذیہ الا ان تغمضوا, اس سے کیا تھوڑا سا واضح کرتے ہیں؟ اچھا, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو اگر کوئی پھٹے پرانے کپڑے دے تو آپ کیسے لیں گے؟ آپ مجھے بتائیں ذرا. ناپسند کریں گے. صرف ناپسند نہیں کریں گے, آپ تو آنکھیں بند کر کے اس کو لیں گے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے لیا جائے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسا مال اللہ کے راستے میں مت خرچ کرو جو اتنا ناکارہ ہو کہ لینے والا بھی اس کو لیتے ہوئے یہ کیفیت اس کی ہو. اب صدرہ صاحبہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی بات؟ جی سر جی, جزاک اللہ.
سر اللہ کی راہ میں اگر کچھ دینا ہے تو صحیح طریقے سے دیں، اچھا، یعنی کہ جو آپ کو خود پسند ہے وہی دوسروں کو دیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرتے ہو تمہیں پسند ہے۔ صحابی کا اس وقت نام مجھے یاد نہیں، انہوں نے جب یہ آیت آئی اتری انہوں نے کہا میں سب سے پسندیدہ میرا باغ ہے، اپنی بیوی سے کہا نکل آؤ اللہ کے راستے میں۔ ابو حضور نے دردہ ابو فرمایا، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو دہدہ ابو دہدہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے انفاق جو اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، یہ اب ٹائم پورا ہو گیا ہے اور ہم نے اچھا کل آپ سے مجھے ایک سوال ہوگا اور آپ اچھی طرح دونوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ اور ایک ہے سود۔ اگلی ایک دو آیت کے بعد سود آ رہا ہے، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے اور اچھی طرح پڑھ کے آئیے۔ میں انشاءاللہ آج ہی کوشش کروں گا کہ آپ کو سود کے بارے میں نے بھیج دی ہے، پہلے آپ کو آیات مل کی چکی ہیں نا، جی سر۔ تو ذرا ان کو پڑھیے اور کل مجھے آپ نے تعلق بتانا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے کیا اثرات ہیں اور کیا اس کے جو سود ہے اس نے دنیا میں کیا تباہی مچا رکھی ہے۔ مچائی ہوئی ہے سر۔ آپ ذرا پڑھ کے آئیں، تیاری کر کے آئیں اور پھر اللہ کی کتاب کو دیکھیں کہ کس برحق کتاب نے کیسے انسانوں کے لیے وہ فیصلے فرمائے ہیں جو ان کی نسلوں کے لیے بہترین ہیں۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک توفیق دے ہم سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، ساری دنیا کو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے اور ہم سب آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی، اور اسی طرح سمجھنے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے جیسے آپ سمجھاتے ہیں۔ اللہ پاک قبول کر لیں ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا، آمین اور ہم لوگوں کی اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو دین کی راہ پر چلنے والا بنائے، ہم لوگوں کی اولادوں کو دین کا مجاہد بنائے پروردگار۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے، ان کی بیماریوں کو، تکلیفوں کو آسان کرے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے پروردگار، اور ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے پروردگار۔